Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome to lecture number 26 and today we are going to talk about communications and customer service. ठीक है, how do we communicate? हमने communication व advertising की बात बहुत दफ़ा की है पीछे लेक्चर्स में, और लास्ट लेक्चर में हमने कस्टमर रिलेशनशिप पे बात की. उसी का एक अहम जुज़ है कम्युनिकेशन with your target audience in whatever form, right, including advertising, because communication is an important aspect of branding, important aspect of one of the four P's, that is promotion. तो अगर हम communication को देखें तो communication है क्या? Process in which information, ideas and understanding are shared between two or more people. ठीक है? So customer intelligence क्या है? Process of gathering information, building a historical database about the customers and developing an understanding of current, potential and lapsed जो tertiary हैं आपके वो customers. Potential वो हैं जो आपके secondary target audience हैं, और current आपके primary target audience में भी हैं, और so primary, secondary and tertiary target audience के बारे में डेटा इकट्ठा करना is customer intelligence, important part of consumer behavior which is an important aspect of branding. So आपको यहाँ पे एक example हम देखेंगे, और वो है वोडाफोन की. Vodafone is an international brand, right? It's not a global brand but it's an international brand, और वोडाफोन इंडिया में काफ़ी एक्टिव है, और उन्होंने एक कुछ साल पहले एक मैस्कॉट अपना एक ब्रांड कैरेक्टर लॉन्च किया था, उसका नाम था ज़ूज़ू. ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट पे भी देख रहे हैं ना विजुअल में, ये वाइट कैरेक्टर्स एनिमेटेड. तो इन्होंने मुख्तलिफ उसके कोई 25-30 एड्स बनाए थे कैंपेन में ज़ूज़ू के. अब आपको ज़ूज़ू वैसे एक्टिव नज़र नहीं आते वोडाफोन के एड्स में, वो टिपिकली उस पीरियड के लिए थे, एक कैंपेन के लिए थे. उस कैंपेन में IPL भी आई, जिसको वोडाफोन ने इंडियन प्रीमियर लीग जिसको उन्होंने स्पॉन्सर भी किया था, तो उसमें ज़ूज़ू ने बड़ा कैरेक्टर रोल किया. ज़ूज़ूज़ बिकेम एक्सटेंसिवली पॉपुलर इन इंडिया एंड वर्ल्ड ओवर, और ये ज़ूज़ू कैरेक्टर्स वोडाफोन के और कहीं इंडिया से बाहर यूज़ नहीं भी हुए. ठीक है ना. तो खैर एनीवे, ये एड आप देखिएगा, इसमें इस एड की खास बात ये है कि इसमें क्योंकि एनिमेशन है तो इसमें बोलते नहीं है, मगर इनके एक्शन और जो नीचे पंच लाइन्स आ रही होती हैं एक आध एंड पे टैग जो मैसेज होता है, वो इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि आप यू डोंट हैव टू स्पीक, आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं. तो उसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. हैव अ लुक. तो जैसे कि आपने देखा ये वोडाफोन का था, और वोडाफोन बता रहा था कि उनके एग्जाम रिजल्ट्स की मैसेजिंग भी है कि आप घर बैठे अपने फ़ोन से अपने रिजल्ट्स मालूम करें, और उसका उन्होंने बताया कि किस तरह वो नोटिस बोर्ड पे आप देखते हैं ना, और वो वेदर यू आर हैप्पी और सैड और व्हाटएवर. बट another important thing about these characters is कि जो आपका एनिमेशन नजर आ रही है, this is not actually animation, these are humans inside those suits. especially ज़ूज़ू सूट्स बने गए थे, ये साउथ अफ्रीका ही में ऐड बने पूरे, और ऑफ कोर्स इंडियन क्रिएटिव टीम थी उसके अंदर. ये जो विमेन ख़वातीन ही को ज़्यादा लिया गया, बच्चों को भी लिया गया उसमें, और उनको ये सूट पहनाया गया. दे कुडंट इतनी प्रैक्टिस कराएगी बिकॉज दे कुडंट सी आफ्टर वेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, ये मास्क वास्क पहने. बट अगेन दीज आपके उसके लिए कि ये एनिमेशन नहीं है, ये एक्चुअल बंदे हैं और ये फिल्म बनाई गई है. ठीक है ना. तो ये सूट्स पहन के उनको, तो अमेजिंग वर्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी डिफिकल्ट वर्क. ओके, सो रिलेशनशिप मार्केटिंग जो हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, कल्टिवेटिंग ए लास्टिंग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल कनेक्शन विद कस्टमर्स, दैट इज व्हाट relationship marketing is. Sources of customer intelligence जिसका हमने अभी जिक्र किया, method by which customers choose to conduct business,
time of day that consumers have questions, depth of the expected interaction, purchasing patterns, expectations and so on. یہ سارے sources ہیں customer intelligence کے. تو اب یہ آپ کو ایک ایڈ دکھاتے ہیں ہم, دیکھیے گا آپ, اور یہ ایڈ ہے ایک ٹوتھ پیسٹ کا. پہلے اب دیکھ لیں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اوکے جی, یہ آپ نے ایڈ دیکھا, یہ بناکا ٹوتھ پیسٹ کا ہے. بناکا اب آتا نہیں ہے پاکستان, مطلب بنتا نہیں ہے, مینوفیکچر نہیں ہوتا, تو ظاہر بات ہے بکے گا بھی نہیں. مگر یہ ان مائی چائلڈہڈ ڈیز آئی ریمبرڈ اٹ ٹو بی اے ویری پاپولر برانڈ امنگسٹ چلڈرن اسپیشلی, اور ہر گھر میں بناکا آتا تھا. اور اس میں جو آپ نے بچی دیکھی ہے یہ سہیل رانا, ایک ہمارے بہت اچھے میوزک کمپوزر ہوتے تھے, آپ ان کو گوگل کر سکتے ہیں, ان کا نام سہیل رانا. بچوں کا پروگرام بہت کرتے تھے, انہوں نے کافی ٹیلنٹ کو انٹروڈیوس کیا, انکلوڈنگ افشان جو یہ بچی آپ کو نظر آ رہی ہیں, اور یہ سہیل رانا کے پروگرام میں ان کو کافی شہرت ملی وہاں سے ایز اے چائلڈ سنگر آرٹسٹ, اور پھر وہ بڑے ہو کے بھی انہوں نے کنٹینیو کیا. سو اور یہ جو فوکس واگن آپ دیکھ رہے ہیں, فاکسی, یہ بڑی پاپولر ہوتی تھی اس زمانے میں گاڑی, اور یہ روز صبح بناکا, شام بناکا, صحت کا پیغام بناکا کر کے, آپ سوچیں اس زمانے میں اویئرنیس کریٹ ہو رہی تھی ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں, اور لوگوں کو اس کا آئیڈیا دے رہے تھے. تو اگین بناکا, یہ ایڈ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا کہ اٹ ہیز فونڈ میموریز فار می ایز دیٹ جنریشن ایکسر جو یہ یوز کرتی تھیں. اور یہ ون آف آر ارلی ڈیز ایڈز, بڑا مشہور ایڈ تھا ہمارا, ون آف دوز مشہور ایڈز. کوالٹی, اب میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں کہ اتنے کم لمیٹڈ ریسورسز میں بھی اس زمانے میں ہمارے پاس اچھے ایڈ بنتے تھے اور لوگوں کو پسند کیے جاتے تھے, جنگل یاد رکھے جاتے تھے. تو ون آف دوز بیوٹیفل ایڈز جو کافی مشہور ہوا, اینڈ سمپلی کمیونیکیٹڈ, ویری ویل لائکڈ اور ویری ویل پریزنٹڈ ایز اے فیکٹ. اس کے اگر آپ لیرکس سنیں, اس کا جنگل سنیں, ایکشن دیکھیں, it was very homely, it had no glamorous factor. تو گلیمر تو آج کے دور کا ٹائم ہے نا, that was more of a slice of life based kind of an activity. اوکے, اب ہم آتے ہیں میتھڈز آف کمیونیکیشن پہ کہ ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ. پہلے ہم بات کریں گے کہ نارمل وے آف کمیونیکیشن کیا ہے, پھر ہم اس کو لگائیں گے کہ برانڈز اور کنزیومرز کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, یہ ون سائیڈڈ ہے. پھر انٹریکٹیو کمیونیکیشن فرام کنزیومرز ٹو برانڈ, اور پھر جو بوتھ آر کمیونیکیٹنگ وہ کیا ہوتی ہے. تو وی ہیو آلریڈی ڈسکس کہ کمیونیکیشن ماڈل جو بیسک ہے وہ واٹ ڈز اٹ انٹیل, واٹ ڈز اٹ انکلوڈ. سو وی آل نو اباؤٹ دیٹ, رائٹ. سو if you want to talk about so یہ آپ کے سامنے ڈفرینٹ فارمز آف کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے. کیا, لسننگ, رائٹنگ, ٹاکنگ, ریڈنگ اور نان وربل کمیونیکیشن. اچھا, اب ہم اس کو ون بائی ون اسٹڈی کرتے ہیں, اور پہلے ہم اگزامپل لیں گے اپنی روزمرہ کے حساب سے, پھر ہم اس کو لے کے آئیں گے مارکیٹنگ پہ جہاں برانڈز اور کنزیومرز کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے, اینڈ وائس ورسا, ٹھیک ہے. تو لسننگ یعنی کہ دی ایبلٹی ٹو ہیئر اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ دا اسپیکر از سیئنگ. دس مینس واٹ, دس مینس سمپلی کہ آپ سمجھ سکیں کہ دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیے, جب ہم عام بیٹھے ہوتے ہیں, ایک تو اگر بندے کا اونچا سنتا ہے وہ تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, مگر اگر دو بندے بات کر رہے ہیں یا ایک گروپ میں, ہم روزمرہ کی میں کوئی اگزامپل دے رہی ہوں, اگر ہم بات کر رہے ہیں کسی گروپ میں یا کوئی دو بندے, ان میں سے جو سننے والا بندہ ہے اس کا دماغ صرف اس کانورسیشن پہ نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز پہ بھی ہے. تو وہاں پہ کیا ہے, نوائز فیکٹر آ گیا کہ ہی اور شی از ناٹ لسننگ ٹو واٹ دی ادر پرسن از سیئنگ, اور وہ آدھی بات سنی, کچھ پیچز, کچھ سپلاچز سنے, اور یا آپ نیند میں گم ہو
یا آپ کسی مطلب کوئی اور 2-3 کانورسیشنز چل رہے ہیں اور آپ اس گروپ میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے کسی اور پہ, تو آپ نے یہاں سے کچھ پک کیا, یہاں سے کچھ پک کیا. تو اس لیے لسننگ کا مطلب the ability to hear and understand what the speaker is saying. ایک یہ بات. دوسری یہ بات, جو بندہ دوسرا بات کر رہا ہے وہ اتنی ہائی لیول کی, اتنی ٹیکنیکل نالج کی بات ہے جس سے آپ فیملیئر نہیں ہیں. ہائی لیول سے مراد یہ کہ وہ آپ کے سبجیکٹ ڈومین سے ہٹ کے ہے, تو شاید وہ آپ فیملیئر نہیں ہیں یا آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اس پرٹیکولر چیز میں, تو آپ یو وڈ ناٹ بی انٹرسٹڈ. فار ایگزامپل مرد حضرات کا کہتے ہیں کہ خواتین شاپنگ پہ گھنٹوں بات کر سکتی ہیں اور مرد حضرات کا اٹینشن سپین کم ہوتا ہے, تو they might not listen to you clearly, although they might act as listening but they might not grasp it. ٹھیک ہے نا. تو listening ہوتی ہے ability to hear and understand what the speaker is trying to say. اب میں آپ کو جب برانڈنگ پہ اور مارکیٹنگ پہ ہم بات کریں گے کنزیومر ویو پوائنٹ سے, تو پھر میں ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کروں گی, مگر ابھی ہم روزمرہ کے ایگزامپلس کے ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں. پھر آتی ہے بات رائٹنگ. another method of communication is writing, یعنی کہ communicating by using the written word so that others can understand the intended message. ٹھیک ہے, یعنی کہ you communicate لکھائی سے تاکہ دوسرے لوگ سمجھ سکیں کہ آپ کا انٹینڈڈ میسج کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس لیے انگریزوں میں ہے کہ گورے کہتے ہیں, ان کی کہاوت ہے, محاورہ ہے, ریڈنگ بٹوین دا لائنس, یعنی کہ جو لکھا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کہ وہ مطلب کیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر زبان میں انکلوڈنگ اردو پہیلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کو کلو دیتے ہیں اور کہتے ہیں بتائیں کہ یہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے نا. انگریزی زبان ہو, اردو زبان ہو, فارسی ہو, ترکی ہو, چینی ہو, جاپانی ہو, کوئی بھی زبان ہو, ہر زبان میں پہلی ہوتا ہے کہ آپ کو کلو دیے جا رہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ اس کا معنی بتائیں یا اس کا حل بتائیں. تو اسی طرح کہ آپ ہاؤ ڈو یو کمیونیکیٹ, تو آپ کے پاس لکھائی جو ہے یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. ہر کوئی اچھا لکھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, ورنہ آج ہر کوئی کتاب لکھ رہا ہوتا, ہر کوئی شاعری کر رہا ہوتا, ہر کوئی غزلیں لکھ رہا ہوتا, ہر کوئی ادیب ہوتا. تو لکھنا بھی ایک فن ہے, یہ مطلب اٹس ناٹ ایوری ونس کپ آف ٹی. پھر ہم آتے ہیں ٹاکنگ پہ, یعنی کہ بولنا. اسپیکنگ یوزنگ ورڈز اینڈ ٹرمینالوجی دیٹ ادرز کین کمپریہینڈ, یعنی کہ آپ جب بات کریں تو اتنی صاف گوئی سے بات کریں, اتنے کھلے الفاظ ہوں, اتنے ایزی ٹو یوز ہوں, انڈرسٹینڈ ہوں کہ دوسرا جو سننے والا ہے وہ سمجھ سکے. ٹھیک ہے. اور کمپریہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ سکیں, آپ کی بول چال سمجھ سکیں. جس طرح سلینگ ہوتے ہیں, ہر زبان میں سلینگ ہوتے ہیں. سلینگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ ریگولر آپ کی زبان ہے اس سے ہٹ کے کوئی محاورہ ہوگا, کوئی جملہ ہوگا, کوئی لفظ ہوگا جو کہ اس معاشرے کا, اس پیریڈ کا ایک حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ جس طرح ہم ایل او ایل لکھتے ہیں نیٹ پہ, چیٹنگ پہ, تو یہ ایل او ایل آج سے 10 سال پہلے مجھے تو نہیں معلوم تھا, مگر آج مجھے معلوم ہے, اس لیے کہ تھینکس ٹو دا کمیونیکیشن دیٹ وی ہیو آن دا نیٹ, آن دا فون. ایل او ایل از لاف آؤٹ لاؤڈ. ٹھیک ہے نا. تو جو بندہ فیملیئر نہیں ہے اس کو نہیں پتا ہوگا ایل او ایل کا مطلب کیا ہے, مگر جو اس پورے پیٹرن سے گزرتا ہے تو اس کو پتا ہے. فار ایگزامپل ہم اپنی زبان میں ایک تو نان سلینگ ورڈ ماموں ایک رشتہ ہے, اور بہت عظمت اور پیار والا رشتہ ہوتا ہے ماموں کا. مگر اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جملے میں استعمال کریں, یار اس نے تمہیں ماموں بنا دیا, تو ماموں کا مطلب سلینگ میں تو یہی ہے کہ اس نے آپ کو چونا لگا دیا, آپ کو بیوقوف بنا دیا. تو یہ مگر if you're part of that lingo culture, تو آپ کو پھر یہ اس کا معنی پتہ سمجھ میں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح ہم کہتے ہیں لگ پتا جائے گا, تو اب یہ لگ پتا جائے گا ویسے گرامیٹیکلی صحیح نہیں ہے, مگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں یا سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ریڈنگ یعنی کہ پڑھنا جو ہے, the ability to look at and comprehend the written word, یعنی کہ سمجھ بھی آ رہا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں,
رائٹ. تو مطلب ناٹ جسٹ گرامیٹیکل بٹ بٹوین دا لائنز جو وہ معنی انفر کر رہے ہیں اپنی لکھائی سے, کیا آپ سمجھ سک رہے ہیں؟ تو ability to look at and understand what has been written. پھر آتا ہے نان وربل کمیونیکیشن. نان وربل کمیونیکیشن افیکٹو سب سے زیادہ ہائی کانٹیکسٹ کلچر میں ہوتی ہے, اور کیونکہ ہم یہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں کلچر کے بارے میں, ہافسٹیڈ کے بتائے ہوئے کہ کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں ہائی اور لو کانٹیکسٹ کلچرز کے, تو وی آر کائنڈ آف فیملیئر ود کہ ہائی کانٹیکسٹ کلچر کیا ہے. تو ایز کمپیئر ٹو لو کانٹیکسٹ کلچرز, ہائی کانٹیکسٹ کلچرز میں نان وربل کمیونیکیشن کی بہت وقت ہے, بہت معنی ہیں اس کے. ٹھیک ہے, تو نان وربل کمیونیکیشن ہے کیا اصل میں؟ یعنی کہ ٹون اینڈ انفلیکشن آف یور وائس, آپ کا پچ. بہت سارے لوگ نا بات کرتے ہوئے اگر کوئی ایموشنل سبجیکٹ ہو یا وہ کسی چیز پہ بہت فیل کرتے ہوں, غصے کے علاوہ کی میں بات کر رہی ہوں, تو وہ ذرا ان کی آواز کی پچ اونچی ہو جاتی ہے. تو جو بندہ ان کو نہیں جانتا ہے وہ یہ کہتا ہے آواز نیچی کرو, وہ سمجھتا ہے کہ غصہ کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. بعض لوگ بہت جذباتی ہو کے کسی چیز پہ بہت پیشنیٹ ہو, وہ غصہ نہیں ہوتے مگر ان کی پچ آٹومیٹکلی اونچی ہو جاتی ہے. ان کو بھی نہیں پتا چلتا کہ ان کی پچ آٹومیٹکلی اونچی ہو گئی ہے, مگر ایموشنل لیول کیونکہ ہائی ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے اگلے بندے کو جو نہیں ہے ان کو جانتا تو وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ غصے کی وجہ نہیں ہے ان کے پچ, مگر یہ پھر ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر از ویری امپورٹنٹ, رائٹ. تو آپ کی ٹون کیسی ہے, آپ کی آواز میں اگر کھنک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہوگی. آپ کے فیشل ایکسپریشن کو اگر کسی نے نہیں بھی دیکھا تو آپ کی آواز میں وہ کھنک کو پہچان جائیں گے. اگر آپ کے لہجے میں غصہ ہے یا ڈپریشن ہے تو وہ بھی آپ کی آواز میں جھلکے گا. ٹھیک ہے نا. تو انفلیکشن آف وائس, ٹون آف وائس از آلسو ویری امپورٹنٹ, بیکاز آپ دیکھیے آپ چھوٹے بچے سے جب بات کرتے ہیں تو آپ اسے پیار سے بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ آواز پہچان جاتا ہے, وہ غصے کی لہجے کو بھی پہچان جاتا ہے. اگر کوئی ماں یا کوئی اور رو رہا ہے تو وہ بھی اس کی آواز وہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے, کوئی ہنسی کی آواز کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے تو ہم یہ سائنس بچپن سے ڈالی ہیں. تو ہم بچوں سے جب بات کرتے ہیں تو ہماری آواز دھیمی ہوتی ہے, مسکراہٹ والا لہجہ ہوتا ہے, so that they don't get scared. تو اسی طرح ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی ہر کوئی غصے سے بات نہیں کرتا یا جھگڑے سے بات نہیں کرتا. کوئی نہ کوئی فیکٹر ہوتا ہے بیچ میں جو آپ کو کسی بھی ایموشن, فیئر, اینگر, ہیپینس وغیرہ کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر آپ کے فیشل ایکسپریشنز نان وربل کمیونیکیشن میں یہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کے ایکسپریشنز میں آپ بہت خوشی کا ایموشنل مومنٹ ہو تبھی بھی ہمارے چہروں سے آنسو نکل آتا ہے, تو وہ بھی بٹ اٹ ریفلیکٹس, اٹ ڈز ناٹ, آپ کے فیشل ایکسپریشن بتاتا ہے دس از ناٹ اے سیڈ ایکسپریشن, دس از اے ہیپی ایکسپریشن. ٹھیک ہے. پاسچر, آپ کس طرح کھڑے ہیں, یہ اس لیے ہائی کانٹیکسٹ کلچر میں اس کی بہت معنی رکھے جاتے ہیں, اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے, اس کو بہت سمجھا جاتا ہے. تو اگر ہم پاسچر کو دیکھیں کہ آپ کس طرح کھڑے ہیں, یوں کھڑے ہیں, ایسے کھڑے ہیں, آپ کا بہت کائنڈ آف اگریسو ہے پاسچر یا نارمل پاسچر ہے, آپ کا ڈیمینر کیسا ہے. پھر آئی کانٹیکٹ, یہ بھی ایک بہت معنی رکھتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا آئی از کائنڈ آف ریفلیکشن آف یور سول. یہ کہاوت ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کو آپ کی روح کا پتہ چل جاتا ہے اگلے بندے کا, کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, کیا سمجھ رہا ہے آپ کے بارے میں, سچویشن کے بارے میں. تو آئی کانٹیکٹ بہت سارے کلچرز میں میٹر کرتا ہے اور بہت سارے کلچرز میں میٹر نہیں بھی کرتا. ہائی کانٹیکس میں ادب کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ اپنے بڑوں سے نظریں ملا کے بات نہیں کرتے. سو آئی کانٹیکٹ, بٹ دین آف کورس اٹ ڈفرز فرام کانٹیکسٹ آف کلچر ٹو کانٹیکسٹ آف کلچر. پھر نان وربل کمیونیکیشن جو ہے they contradict the message conveyed through another method of communication. اچھا, اگر آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا پاسچر
اگریسو ہو، مگر آپ بڑے میٹھے طریقے سے بات کر رہے ہیں، تو جو ہائی کانٹیکس کلچر والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو بات اتنی میٹھی میٹھی الفاظ بول رہا ہے، اٹ ریئلی ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. وائی؟ بیکاز اس کا باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ بڑے اگریسو موڈ میں، رائٹ؟ تو وہ دس از واٹ از ریفلیکٹڈ نان وربل کمیونیکیشن، اس لیے بہت معنی رکھتی ہے. اچھا، اب یہ تو میں نے روزمرہ کی آپ کو ایگزامپلس دیں. if we go back, if we turn back ourselves to consumers and brands and behavior and marketplace, so how does that affect us? تو ہمیں بیسک کمیونیکیشن ماڈل تو معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ سینڈر اور ریسیور ہے اور میسج کو بھیجنا ہے، نوائز بھی ہے، انکوڈنگ فیکٹر بھی ہے، ڈیکوڈنگ فیکٹر بھی ہے. تو اس میں ability to talk, ability to write, ability to listen, ability to hear, ability to read, all, the verbal, the non-verbal, everything communication, یہ بہت معنی رکھتا ہے. تو اب یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یعنی کہ برانڈ ہیں اور آپ نے اپنے کنزیومرز یعنی کہ ٹارگٹ مارکیٹ سے بات کرنی ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ کا برانڈ کیوں بہتر ہے اور دوسرے برانڈ سے. تو آپ جب ان کو یہ بتائیں گے تو آپ ان کو کیسے بتانا چاہیں گے؟ ایسے بتائیں گے نا تاکہ وہ آپ کی بات پہلے تو سنیں، بات سنیں ہی گے تبھی وہ آپ کے برانڈ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تبھی وہ سمجھ سکیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اب پہلے یہاں پہ آ جاتا ہے لہجہ، پہلے یہ آ جاتا ہے آپ کا گیٹ اپ، یعنی کہ اگر آپ ایڈورٹ بتا رہے ہیں تو ایڈورٹ میں آپ کے اوور ٹونز کیا ہیں، آپ کی بیک گراؤنڈ میوزک کیا ہے، آپ کی آواز کیسی جا رہی ہے، رائٹ؟ اور آپ کا پھر میسج پورا جو ایمبینس ہے وہ کیا جا رہا ہے، آپ کا اگر پوسٹر ہے تو لکھائی کیسی ہے، آپ نے کس طرح اپنے کنزیومرز کو اٹریکٹ کیا ہے. تو کنزیومرز کو عزت دینا بہت ضروری ہے کیونکہ برانڈ اور کنزیومر کی ایک ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، جو لائلٹی پہ بیس ہے، جو ٹرسٹ پہ بیس ہے. تو اٹس کائنڈ آف اے لانگر لاسٹنگ ریلیشن شپ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب دونوں طرف عزت ہو، ٹھیک ہے. تو صرف کنزیومرز عزت کیسے دیتے ہیں کہ دے بیکم برانڈ لائل، دے بائی یور برانڈ ریپیٹڈلی، اور مائنڈ شیئر اور مارکیٹ شیئر دونوں پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی جو سیلز جنریٹ ہوتی ہیں وہ جو کنورٹ ہوتی ہیں مائنڈ شیئر ٹو مارکیٹ شیئر، تو یہ سارا کنزیومرز کے مرہون منت ہے. تو آپ کے زندگی کا، آپ کے برانڈ کی زندگی کا مقصد تو کنزیومرز ہی ہیں، تو ان کو عزت دینا تو ہے ہی ہے. پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ برانڈز کس طرح عزت دیں گے کنزیومرز کو، ان کی امپورٹنس بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. کہ جس طرح ایک امریکن کہاوت ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے کہ کسٹمرز آر آلویز رائٹ، ٹھیک ہے نا، کسٹمرز آر دا کنگز. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ اگر آپ نے ان کو اس جگہ تک نہیں، ان کو بتایا نہیں کہ ہاؤ امپورٹنٹ دے آر فار یو ایز اے برانڈ، تو پھر وہ وائی وڈ دے پے اٹینشن ٹو یور میسج؟ They could very well pay attention to your competitor's message, ٹھیک ہے. تو آپ نے ان سے جو بات کرنی ہے وہ ایسے کرنی ہے so that they could understand what you're saying, right? تو وہ جو ریڈنگ میں لسننگ میں ہے نا کہ کمپریہینڈ کریں آپ جو کہہ رہے ہیں. آپ نے جو چیز میسج لکھا ہے they are able to read without the clutter of the noise. اور بھی کمپیٹیٹرز کے میسج آ رہے ہوں گے، وہ بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے. آپ کا میسج کیسے تھرو ہوتا ہے؟ اس کے ایک ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو 2013 میں نیشنل ریسیپی والوں نے، نیشنل فوڈز والوں نے اپنے ریسیپی رینج کی ایک ایڈ چلایا تھا اور یہ بڑی عید سے پہلے آیا تھا، مگر اس میں بڑی عید کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس میں سارا ذکر تھا شادی کا. یعنی کہ ایک گھر بتایا ہے کہ وہاں پہ شادی ہو رہی ہے، شادی کے جو شور شرابے ہوتے ہیں کہ خاندان اکٹھے ہوئے ہیں، فیملی ممبرز اکٹھے ہوئے ہیں، کھانے کے پکوان بن رہے ہیں، اور اسی میں انہوں نے تھوڑی تھوڑی وہ ساری چیزیں نیشنل کی جتنے بھی ریسیپی رینج ہے وہ ساری بتائیں، اور پیچھے بیک گراؤنڈ بیوٹیفل سکور ہمارا جس سے ہم شادی کا ایک ٹپا کا گانا لگا ہوا تھا جس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور جو انہوں نے ایک ڈریم لائک سچویشن اس میں کریٹ کی. Everybody got involved in it, right? پاکستان کا سب سے ہائیسٹ ویوڈ ایڈ ہے وہ 2013 کا، اور اس مطلب فیوریبلی ویوڈ، ریپیٹڈلی ویوڈ. اب تو وہ ایڈ نہیں چل رہا obviously, but one that left the mark on you. اچھا، اب پھر عید سے پہلے آپ نے عید کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی کیونکہ ان کے نیشنل فوڈز کے کمپیٹنگ برانڈز، اگر شان کا میں ایگزامپل لوں تو وہ بڑی عید کے حوالے سے تکے اور باربیکیو رینج پہ زور تھا ان کا، اور کہ ہاؤ پرائس ہیز کم ڈاؤن. بٹ نیشنل ڈڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ بڑی عید ایٹ آل. اٹ ٹاکڈ اباؤٹ واٹ؟ اٹ ٹاکڈ اباؤٹ ویڈنگ. اور اگر ہم سمجھ سکیں، دیکھیں نا، ٹو انڈرسٹینڈ واٹ یور کنزیومر مائنڈ از گوئنگ تھرو،
یہ بہت معنی رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں شادیوں کا سیزن ایک بہت بڑی ایک ونڈو آتی ہے, بڑی تو نہیں آتی, چھوٹی ونڈو آتی ہے. وہ ہوتی ہے کہ ذوالحج 10 ذوالحج کے بعد, یعنی کہ حج اور بڑی عید کے سیزن کے بعد پہلی محرم تک, یعنی کہ 29 یا 30 ذوالحج تک کا جو ٹائم ہوتا ہے, یعنی کہ 10 اور 29 کے 19 دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے, یہ بہت ہیویلی بکڈ ہوتا ہے پاکستان میں فور ویڈنگس. کیونکہ پہلی محرم سے لوگ آؤٹ آف ریسپیکٹ پورا مہینہ جو ہے وہ شادیاں ذرا آگے کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ونڈو ہوتی ہے بڑی چھوٹی 19 دن کی, اور اکثر و بیشتر ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ 19 دن جو ہوتے ہیں شادی کے سیزن کے ہوتے ہیں. تو نیشنل فوڈز نے اپنی ریسیپی رینج میں وہ شادی کے سیزن کو ہائی لائٹ کیا, اور اس لیے وہ کیونکہ ہر گھر کی آلموسٹ کہانی تھی جہاں پہ لوگوں نے شادی اٹینڈ کرنی تھی یا ان کے ہی گھر میں شادی تھی, تو دے ریسپونڈیڈ سو ویل. That is why it was the most well received and well viewed, highly viewed ad of the season of the year 2013 in Pakistan advertising industry. تو اگر میں اس حوالے سے بات کروں تو this methods of communication alone, اس کو اگر ہم روزمرہ کے حوالے سے نکال کے اس کو ہم لے کے جائیں برانڈنگ اور مارکیٹنگ میں, تو یہ آپ کے سامنے یہ تمام کلیئر ایگزامپل. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے ایڈ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لسن, ریڈ, اس کے جو پیچھے جو میسج ہے وہ جو وائس اوور گانے کے حوالے سے ہے, یا نان وربل کمیونیکیشنز جو ہیں ود ان دی ایڈ, دے آر absolutely at the same level as that of the consumer. تو brand اور consumers they both understood each other, right? تو perfect اس کی example یہ میں نے آپ کو دی. تو let's move forward. A good listener. ٹھیک ہے, اب a good listener کیا ہوتا ہے؟ A good listener is the one who conveys sincerity. ٹھیک ہے, does not interject his or her own thoughts, nods head, does not finish the sentence for the speaker, paraphrases what was said, leans towards the speaker, shares positive, comments, shows good eye contact. اچھا, اب یہ جو ہے نا یہ ساری بات گڈ لسنر کی. اب یہاں پہ لسنر کون ہے؟ یہاں پہ آپ انٹریکٹیو کمیونیکیشن اگر ہم مارکیٹنگ میں دیکھیں تو انٹریکٹیو کمیونیکیشن میں دونوں ہی برانڈ اور کنزیومرز جو ہیں اپنے رولز چینج کرتے ہیں, فرام لسنر ٹو اسپیکر, فرام اسپیکر ٹو لسنر, اور برانڈ کا میسج جاتا ہے اور پھر کنزیومرز رسپونڈ کرتے ہیں. آج کی مارکیٹنگ میں, آج کی برانڈنگ میں, آج کے کنزیومر بیہیویئر میں انٹریکٹیو کمیونیکیشن بہت معنی رکھتا ہے, اور کنزیومرز بتاتے ہیں برانڈ کو کہ whether this is from advertisement to pricing to product, everything to distribution, all their strategy. ایک تو انٹرنل آڈٹس ہوتے ہیں, ایک کنزیومر آڈٹس پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی رائے ضرور دے رہے ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے برانڈ کو کانسٹنٹلی آن اٹ اسٹو ہونا پڑتا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہاں ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. اور اگر وہ نہیں سن رہے تو کنزیومرز جو ہیں, برانڈ اپنے کنزیومر ٹارگٹ آڈینس کو لوز کریں گے اپنے مائنڈ شیئر میں بھی اور مارکیٹ شیئر میں بھی, اور وہ کنزیومرز جو ان کی بھی ٹارگٹ آڈینس ہے, ان کے کمپیٹیٹرز کی بھی ہیں, وہ پھر کمپیٹیٹرز کی طرف چلے جائیں گے. اور اگر وہ چلی گئیں تو اس برانڈ کے لیے پھر نقصان کیا ہوگا کہ مارکیٹ شیئر تو وہ لوز کریں گے ہی کریں گے, ساتھ ہی ساتھ وہ مائنڈ شیئر بھی لوز کرتے جائیں گے, اور پھر وہ مائنڈ شیئر لوز کرنے کا معنی یہ ہوا کہ وہ ایووکڈ سیٹ سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے, اور ایووکڈ سیٹ سے نکلنے کا معنی یہ ہوا کہ آپ کے انرٹ اور انیپٹ سیٹ میں بھی آہستہ آہستہ پھر وہ ڈاؤن فال ہو جائے گا. اس کی ایک پرائم ایگزامپل اگر آپ کو میں دینا چاہوں تو وہ یہ ہے, وہ حلیب دودھ کی ہے. حلیب ایک نام آج سے 4-5 سال پہلے predominantly whenever we used to talk about UHT milk, packaged milk, تو ملک پیک کے ساتھ حلیب کا نام آتا تھا. پھر آلپس بھی آیا تو ملک پیک, آلپس حلیب یہ نام تھے. But you see over a period of time حلیب is no longer there at the moment. مگر اس سے پہلے وہ مائنڈ شیئر اور مارکیٹ شیئر کھو چکا تھا, and that is one of the reasons why it is no longer there, right? اب حلیب اگر دوبارہ انٹر بھی ہوتا ہے تو it has a very uphill task
in front of it, you know, کہ اس کو عبور کرنا, پھر مائنڈ شیئر دوبارہ جنریٹ کرنا, پھر مائنڈ شیئر سے مارکیٹ شیئر لینا. تو ایک you know kind of heavy قسم کی ان کے اوپر ٹاسک ہے. تو کنزیومرز اگر سمجھ سکیں برانڈ ان کو کیا بتا رہا ہے تو وہ کہیں گے ہاں بالکل صحیح بتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اگر ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو وہ اس کی بات آدھے راستے ہی چھوڑ دیں گے, سنیں گے ہی نہیں, right? They would not pay much attention to it, which is kind of not good, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ایک پرابلم ہے جو بہت میگا پرابلم بھی ہو سکتی ہے, بلکہ ہے ہر برانڈ کے لیے. ملک پیک ذرا اسٹرگل کر رہا ہے آج کل کہ وہ کیا اپنا میسج لوگوں کو دے. آلدو مارکیٹ شیئر ہے ملک پیک کا, مگر اس کا مارکیٹ شیئر بھی ڈوینڈل ہو رہا ہے کیونکہ اس کو اینگرو فوڈز نے گورلا مارکیٹنگ کے تھرو جو ہے کافی ہیوی اٹیک میں لے کے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ کیا ہے, آلپرز ہے, اچھا جی, پھر ترنگ ہے جو ٹی وائٹنر ہے بیسکلی, اور وہ بھی مارکیٹ شیئر کھا رہا ہے ملک پیک کا. ڈیری امنگ ہے, ٹھیک ہے. تو مختلف برانڈز کے ساتھ, ملک پیک کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, صرف ملک پیک ہی ہے. نیسلے کا جو ایوری ڈے ہے وہ اسپیسیفکلی بیکاز آف, حالانکہ انہوں نے لکوڈ بھی لے کے آئے تھے جو بالکل نہیں چلا, پاؤڈر فارم جو ہے وہ کائنڈ آف یو نو وہ صرف ڈومیسٹک مارکیٹ تک پہنچ ہی نہیں سک رہی ہے, وہ آفیشیل مارکیٹ میں ہی اٹکی ہوئی ہے. ابھی ہے ڈومیسٹک مارکیٹ میں ان روڈز, مگر صرف ان روڈز ہیں, مطلب بیسک کھدائی نہیں ہوئی ادھر. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو ہیئر از کہ نیسلے ملک پیک از اسٹرگلنگ. آج کل آپ اس کے ایڈز دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آلپرز, وہ اس لیے کیونکہ اٹس ٹرائنگ ٹو گین آن دا مائنڈ شیئر, کیونکہ مائنڈ شیئر لوز ہو رہا ہے تبھی مارکیٹ شیئر لوز ہو رہا ہے, رائٹ. اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ ڈوینڈل ہو جائے بالکل. تو اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ موورز ایڈوانٹیج ملک پیک کو ہے سب سے پہلے, بیفور چودھری ڈیریز براٹ ان حلیب. تو یہ ملک پیک کا ایک خاصہ تھا کہ وہ یو ایچ ٹی پیکجڈ ملک انڈسٹری میں پہلا برانڈ بن کے آئے تھے, لوگوں میں اویئرنیس جنریٹ کی تھی. تو اس وقت وہ پیکجز کے تھے ملک پیک برانڈ, اور اب وہ نیسلے کا ہے برانڈ, ٹھیک ہے. بٹ اگین دس از دا سیناریو. سو اے گڈ لسنر از دس. گڈ اسپیکر آن دی ادر ہینڈ ہیز ٹو بی ویری کنسرنڈ کہ وہ اپنا میسج ایک تو کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اس میسج میں, دوسرے یہ بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں, دوسرا یہ ٹو کٹ تھرو دا نوائز, آپ کی وائس پچ کیسی ہے. اس لیے جو وائس اوور ہوتی ہے ایڈورٹس میں, ٹی وی سیز ہو گئے, ریڈیو کمرشلز ہو گئے, ان میں جو بہت معنی چیز رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وائس پچ کیسی ہے, سودنگ ہے, شرلنگ ہے. شرلنگ ہوگی تو بندہ کہے گا کان پہ ہاتھ رکھے گا کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے تو میں سنوں کیا, مطلب کان میں چبھ رہی. اور سودنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیا خوبصورت آواز ہے, تو گا کے نہیں سنانا ہے مگر وائس اوور بھی, آپ دھیمے انداز میں یا آپ کے سودنگ وائس ہو تو آپ کو میسج بھی اتنا ہی کلیئرلی سمجھ میں آتا ہے. تو وائس اوور کی سلیکشن بھی جو ہے نا اس کی کانٹینٹ کی اور آواز کی بہت بہت معنی رکھتی ہے. اوکے جی, آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو این ایگزامپل جس میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا. تو لیٹس ہیو اے لک. اچھا, ابھی آپ یہ ایڈ دیکھیے اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. ہے اتی سندری تو گجگامنی بھرتناٹیہ سمہاسنی, من میں تیرے کھوٹ نہیں, پر تیرے تن کے درگن مجھے لگے. میری بات من میں لے, ایوا تن پہ لے, ورنہ گرو دکشنا چھوڑ مجھے آگیا دے دے. ایوا ڈیو اسپرے, گیٹ دی فلاور پاور. یہ بھی آپ نے ایڈ دیکھا, رائٹ. یہ ایوا ڈیوڈرنٹس کا ہے, یہ انڈین برانڈ ہے. اب جیسے آپ نے ایڈ یہ دیکھا ہوگا, آپ کو اس پہ اندازہ بھی ہوا ہوگا کہ ایوا ڈیوڈرنٹس آبویسلی فار مین نہیں ہے, ایوا ڈیوڈرنٹس از فار ویمن, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اس کی پیکیجنگ دیکھی اینڈ پہ ایڈ کے, وہ انہوں نے اپنا پورا رینج ڈسپلے کیا ہوا تھا, تو بڑے سافٹ کلرز میں وہ تھی, اور فلورل پیٹلز تھے, اور یہ سارے چیزیں پیٹرن تھا پورا. تو وہ, اور آئی ایم شیور کہ اس کی فریگرنس بھی بہت اچھی ہوگی. اٹ از ٹارگیٹڈ ایٹ ویمن, ٹھیک ہے نا جی, اٹس ناٹ ٹارگیٹڈ ایٹ مین. آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے برانڈ کو خواتین خریدیں ایز ڈیوڈرنٹس, اور اب یہ آپ کا گول ہے, اینڈ لک واٹ یو ڈوئنگ.
ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایڈورٹائزر تو برانڈ ہے, ایڈورٹائزنگ ایجنسی کچھ بھی آپ کو پچ کرے, اپروول تو فائنلی ایڈورٹائزر نے دینا ہے, یعنی کہ برانڈ نے. تو وہاں پہ کون گدے بیٹھے تھے, کون خچر بیٹھے تھے, کون نان مارکیٹرز بیٹھے تھے جنہوں نے اس کو اپروو کیا اپنی ہی مائنڈ شیئر کو تباہ کرنے کے لیے, رائٹ, اپنے ہی مارکیٹ شیئر پہ لانگر ٹرم میں نقصان ڈالنے کے لیے. ڈیمیج کنٹرول کیا ہے ایوا نے اس پہ اس کے بعد, مگر یہ ایک بڑا کلاسک اگزامپل ہے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس میں لسنر بیچارہ کیا کرے. لسنر کون ہے, ٹارگٹ آڈینس کون ہے, خواتین ہیں, انڈین ویمن ہیں. ان بیچاروں کا کیا نقصان تھا کہ وہ یہ مطلب ان کو یہ برداشت کرنا پڑا. obviously they did not go for this particular brand, they opted for some other brand. why? because اگر جو ایوا کو لیتے بھی تھے they did not take pride in the fact کہ ان کی ایڈورٹائزنگ کیمپین کیسی تھی. یہ ایڈ آپ نے دیکھا, اس میں کامیڈی ہیومر اپیل یوز کی گئی ہے, مگر the way it was used was so کہتے ہیں گرافک کہ بندہ دیکھ کے کہ او مائی گاڈ وائی, رائٹ. سو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات جو امپورٹنٹ اور معنی رکھتی ہے, جو ٹون تھی, اگین وہ ہیومر اپیل لانے کی وجہ سے اس کی ٹون جو ہے وہ بھی بڑی شرلی. جو میسج کانٹینٹ تھا وہ بھی بالکل نہیں اچھا تھا. فار اے فیمیل, آپ فیمیل آڈینس سے ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو یہ میسج دے رہے ہیں. دیر آر سرٹن سوسائٹل نارمس, کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, چاہے ایسٹرن سوسائٹی ہو, ویسٹرن سوسائٹی ہو. دیر آر سرٹن تھنگس وچ شوڈ ناٹ بی سیڈ ان پبلک, وچ شوڈ بی جس طرح کہتے ہیں نا, خواتین آتی ہیں دروازہ کھولیں کھڑے ہوں, آؤٹ آف ریسپیکٹ. یہ آپ کو ہر کلچر بتاتا ہے. تو یو ڈونٹ ٹھیک ہے وہ اکوالٹی وغیرہ علیحدہ چیز ہے, بٹ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو سوسائٹل نارمس کے تھرو. انڈیا از اے ہائی کانٹیکسٹ کلچر, انڈیا از ناٹ اے لو کانٹیکسٹ کلچر. تو یہ چیزیں بہت معنی رکھتی تھیں, ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا. ان کی ٹارگٹ آڈینس کنزیومرزم انڈیا میں بہت اسٹرانگ ہے ان ٹرمز آف وائسنگ دیئر اوپینین. So they conveyed it to the manufacturer of Eva deodorant. Eva had to recall this ad, or for quite some time Eva did not come up with any advertising campaign after this. یہ کافی 10 سال پرانا 12 سال پرانا ایڈ ہے. اور اس کے بعد ایوا نے جب اپنے ایڈس بنائے تو انہوں نے بڑا اس چیز کا خیال رکھا کہ ہاؤ سینسٹیو از دا ٹارگٹ آڈینس, رائٹ. So young ladies or middle-aged ladies or older ladies, whosoever is using Eva brands, they are certainly not using for this. This is not an inspirational, motivational kind of a thing. So a woman thinks different than a man. ٹھیک ہے نا. So one needs to be, چاہے کسی بھی سوسائٹی کسی بھی کلچر میں ہو, تو کنزیومر جو ہے ڈفرینس فیمیل اور میل کا بہت معنی رکھتا ہے. وہ ان کی تھنکنگ on certain things are very clear, very distinct. تو اس میں ہاؤ آر یو کیٹرنگ ٹو دیئر تھنکنگ, یہ بہت معنی بھی رکھتا ہے, بہت امپورٹنس بھی رکھتا ہے. سو ود دس آئی مین دس از اے پرائم ایگزامپل. اس لیے آپ کو جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ میتھڈز آف کمیونیکیشن کیا ہوتے ہیں, اس کو کس طرح ہم ٹیپر آف کر سکتے ہیں مارکیٹنگ کی طرف. تو وہ جو ٹاکنگ, ریڈنگ, لسننگ, اسپیکنگ, نان وربل کمیونیکیشن, ان سب کا اگزامپل لے کے گڈ لسنر, گڈ اسپیکر کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو ایک پرائم اگزامپل دی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اور انڈینز آر کنسیڈرڈ بیسٹ ایڈورٹائزر, بیسٹ مارکیٹرز, مگر وہاں پہ بھی پھڈے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ود دس ہم نے یہاں پہ تو یہ والا اس ایڈ کو دیکھا. اب ہم وی موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. To improve listening skills, what needs to be done is focus on the speaker and what he or she is saying. Look at the speaker and make eye contact when possible. If you're listening on the telephone, make notes as you listen. Listen with an open mind. Rephrase what was said to clarify that you understood the intended message. Control your body language. Do not show impatience or disapproval. Voice inflection, آواز میں جو انٹونیشن آتی ہے نا, آپ کے اوپر اتراؤ چڑھاؤ آتا ہے آپ کی آواز میں, اونچی نیچی ہوتی ہے آپ کی آواز, رائٹ. تو what does that mean? جب آپ جذباتی ہوتے ہیں, غصے میں ہوتے ہیں, ذرا آواز کا ٹیمپو اور ساؤنڈ لیول ذرا اونچا ہو جاتا ہے. اچھا جی, تو ویریشن ان دا پچ, ٹائمنگ اور لاؤڈنیس آف دا وائس.
اب میں آپ کو یہاں پہ ایک ایڈ ہم دیکھیں گے اور یہ ہے ٹیلینور ٹاک شاک کا. اور جب ٹاک شاک لانچ ہوا تھا, ٹیلینور کے 2 پیکجز ہیں پری پیڈ میں, ایک ڈی جوس ہے اور ایک ٹاک شاک ہے. تو ٹاک شاک کے 2 کلرز پنک اینڈ بلو, اور ٹیلینور واز سفرنگ فرام نان سیریس ایٹیٹیوڈ. ہو سکتا ہے ان کے برانڈنگ میں نہ ہو, مگر دیٹس ہاؤ اٹ واز پرسیوڈ بائی اٹس ٹارگیٹ آڈینس. تو انہوں نے ایک اپنے ایڈز کے تھرو بتایا, ایک بالکل بہت پاپولر سین جب ان کا یہ ایڈ لانچ ہوا, اس وقت اگین پاکستان میں شادیوں کا سیزن تھا, اور یہ ٹپکل سیناریو لڑکا لڑکی رومانس, اور وہ ایک اچھا سا ایک ٹچ لا کے نا, اس میں ایک سنگر اینی, بلکہ دونوں ہی سنگر ہیں بچے. یہ اتنا پاپولر ایڈ ہوا اس زمانے میں کہ اس کے سیکول بنے تھے, 2 سیکول بنے تھے اس کے, وہ اتنے پاپولر خیر نہیں ہوئے, بٹ اس سے ٹارگیٹ آڈینس کو پتا چل گیا کہ ٹاک شاک مینز بزنس. سو یہ ارلی ٹاک شاک ایڈ تھا, اگین امیزنگ ایڈ, تو پلیز ہیو اے لک. آنٹی نے بھیجی ہے. آجاؤ اندر, دیکھ کیا رہے ہو, جلدی اٹھا, ایک تو پہلے ہی دیر سے آئے ہو, اوپر سے اتنے کام پڑے ہیں. ٹائم پہ پہنچنا. ہاں لڑکے والے 9 بجے تک آ جائیں گے. اوہو, پھر بیلنس ختم. میری ٹاک شاپ سے کر لیں. 20 رشتے دار ہیں اور وہ بھی دوسرے نیٹ ورک پر. تمہارے پاس کہاں ہوگا اتنا بیلنس؟ ٹیلینور ٹاک شاپ اب نئے ریٹس کے ساتھ, ہر کال صرف 75 پیسے میں. کسی بھی نیٹ ورک پر؟ ہاں ہر نیٹ ورک پر. ٹیلینور ٹاک شاپ لایا پورے پاکستان میں سب سے آسان اور بہترین کال ریٹ. لڑکے والے آ گئے. یہ ہیرو کہاں سے آیا؟ دلہا بھائی کی بیسٹ فرینڈ ہے, آج آئے تو تھے. پھنس گئے. اور پھول چاہیے کیا؟ نہیں, بس ایک نیا کنیکشن چاہیے ٹاک شاپ کا. ٹیلینور ٹاک شاپ, یہی ہے دن سب کی. اچھی یہ ایڈ آپ نے دیکھا, تو لائک آئی سیڈ کہ ون آف دوز ویری پاپولر ایڈز میڈ بائی ٹیلینور, اور پاپولیرٹی کی وجہ یہ تھی کہ کنزیومرز لائکڈ اٹ بیکاز اٹ واز the right time for this ad. ویڈنگ سیزن بھی تھا, ایک اچھی وہ پوری ایک اسٹوری لائن بنی تھی, so people simply loved it. It was so much loved کہ یو فون ایز اے کمپٹیشن was irked. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اس پہ جگل بندی بھی کی ایک ایڈ میں. وہ ایڈ بھی اتنا کمال کا تھا. Unfortunately I don't have that ad to show you. مگر وہ ایڈ اتنے واقعی میں کمال کا تھا, اور فیصل قریشی نے اس میں اینی کی نقل اتاری تھی جو اینڈ پہ پنچ لائن دی تھی, اور اس کے بعد لوگوں نے کہا ہائے اس ایڈ کا بگاڑ کر دیا, بٹ لائک اٹ واز ہلیریس یو فون کا ایڈ بھی. مگر یہ ایڈ اپنی جگہ پہ ایک اس کی سالڈ اسٹینڈنگ ہے, بہت پاپولیرٹی ٹاک شاک کو اس نے بزنس میں لانے میں اس ایڈ نے بڑا کام کیا, اویئرنیس جنریٹ کرنے میں بہت اس میں کام کیا. یہ ایڈ ٹیلینور کا ہے, کارپوریٹ ایڈ ہے, اور جب انہوں نے ری ویمپ کیا تھا اپنا لوگو وغیرہ, جب گلوبلی ان کا چینج ہوا تھا, تب اس کو لے کے آئے تھے, اور اگین وہ بات وہی تھی کہ صاف آواز, ہر جگہ پہنچنا, میکسیمم ریچ, اور یہ اس کو انہوں نے پریزنٹ کیا تھا. پلیز ہیو اے لک اینڈ دین ویل ڈسکس دس ایڈ. مکئی دا ریٹ ود گیا جی. میں بھی خوبصورت ہوں کسی کی نظر میں. آج گھر پر پلاؤ پکا ہے. وہ خیر سے پہنچ گئے ہیں. Telenor, the smart call. اوکے, یہ ایڈ ابھی آپ نے دیکھا, لائک آئی سیڈ کی لوگو لانچ پہ تھا,
ریویمپنگ پہ تھا جو ان کا گلوبل ہو رہا تھا, so that's why Telenor had to do it. It was very successful. In a sense people liked it, people appreciated it. اور آپ کو کروم میں نظر آ رہا تھا, مطلب بلیک اینڈ وائٹ میں تھا, ٹو ٹون میں تھا, اسٹیٹکلی ویلیو اس کی زیادہ تھی. ون آف دا ریئرسٹ کائنڈ آف ایڈ جو بلیک اینڈ وائٹ میں چلاؤ اور پھر بھی پاپولر ہوا. تو ٹیلینور کا یہ ایڈ بھی اگین ویری سکسیسفل. پچ, آواز کا جو آپ کا ٹون ہوتی ہے وہ اس کی. ہائیز اینڈ لوز آف دی وائس, characteristics revealed by your voice and message, level of job satisfaction, آپ کتنے خوش ہیں, attitude about things, about purchasing decisions and all, gender آپ کا پتہ چلتا ہے آپ کی آواز سے, کچھ لوگوں کا نہیں پتہ چلتا obviously. ایجوکیشن, آپ کی بات کرنے کے انداز سے, ٹھہراؤ سے آپ کی ایجوکیشن, آپ کا اٹھنا بیٹھنا وہ بھی پتہ چلتا ہے. نالج لیول آپ کا پتہ چلتا ہے. اسپیڈ دیٹ یو ورک اینڈ ریئیکٹ ود, کانفیڈنس آپ میں کتنا ہے, پارٹ آف دا کنٹری دیٹ یو فرام, آلسو ریجنل آپ کا سوشل اسٹیٹس پتہ چلتا ہے, آپ کا انرجی لیول پتہ چلتا ہے, آپ کا موڈ کیسا ہے, اچھا ہے برا ہے. تو یہ تمام چیزیں, اس لیے پچ بہت امپورٹنٹ, اس لیے پچ واقعی میں بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ایڈ کے لیے. 7 steps ٹو آنسرنگ اے کال سکسیزفلی. اگر آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ناٹ تھرو ایڈ بٹ تھرو ٹیلیفون میسیجنگ وغیرہ. اسمائل, آنسر ود این انتھوزیاسٹک. اسمائل کیوں کرنا ضروری ہے کہ دوسرا بندہ تو نہیں دے سکتا, مگر آپ کی آواز میں وہ اسمائل کی کھنک آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اسمائل کرنا بہت ضروری ہے. when you are answering a customer, smile, answer with an enthusiasm and professional greeting, ask questions regarding the brand, of course, not personal questions, give answers and assistance as quickly as possible, thank the caller, conclude the call in a positive manner, follow up on the call. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم اب آتے ہیں فیویکول کے اس ایڈ پہ. فیویکول انڈین برانڈ ہے, یہ ایڈ بھی انڈین کنزمپشن کے لیے ہے. یہ پہلے بھی میں نے آپ کو اس ایڈ کے بارے میں بتایا تھا. اس ایڈ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی نیریٹو نہیں ہے, مگر یہ کمیونیکیٹ کیسا ہو رہا ہے تھرو نان وربل کمیونیکیشن. اینڈ اگین ہیومرس اپیل یوز کی انہوں نے, اس میں تھوڑا بہت ڈراماٹائزیشن ایلیمنٹ ہے, اور یہ پھر بھی لوگوں کو بات کلیئر ہو گئی کہ واٹ ایگزیکٹلی دے آر ٹرائنگ ٹو سے, ان ٹرمز آف ایکسٹریم بانڈنگ جس طرح ایڈھیسو ہے, ٹھیک ہے. تو پلیز ہیو اے لک. ایڈ بھی آپ نے دیکھا, لائک آئی سیڈ کہ وداؤٹ اینی نیریٹو وہ آپ کو میسج کنوے ہونا بیوٹیفلی, دیٹ از ہاؤ اٹ از ڈن. اگین ہیومر اپیل, اگین ڈراماٹائزیشن ان ٹرمز آف فریم ورک, مگر ہیومر اپیل ان اے نائسر وے, رائٹ, ناٹ ان اے کائنڈ آف اے ویری ڈیفیکلٹ وے. تو یہ ایڈ جہاں پہ بھی چلے گا اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی جو یہ کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں. اب یہ ویسٹ میں ایڈ چلے گا تو ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے, کیوں, کیونکہ وہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ٹریولنگ on a bus with people sitting on roof as well as کہ کوئی چیز ادھر بس سے باہر نہ نکلے, تو یہ ایک بڑی کمال کی بات ہے. تو پاکستانی سمجھ سکتے ہیں, اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں لوگ سمجھ سکتے ہیں, پراببلی آپ کو فار ایسٹ میں بھی تھوڑے بہت سمجھ میں آ جائے گی, لوگ جو ہیں اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو humor, controlled humor in a better way, but how non-verbal communication can play a positive role in communicating the brand's message. یہ اس ایڈ میں آپ نے ابھی دیکھا. اگین یہ دوسرا ایڈ ہے, یہ پاکستانی برانڈ ہے گائے سوپ. اس کا ایڈ دیکھیے پھر ہم بات کرتے ہیں. تھینک یو.
मैल से जब गाए टकराए तो मैल का काम तमाम लाए रे रंगों को ये रखे रंगीन सफेदी बेहतरीन चमक दमक धम चमक दमक धम चमक धमक ये लाए रे गाइड सोप स्पेशल क्वालिटी का फायदा, कपड़ों की उम्र हो ज्यादा और खर्चा भी आधा। गाइड सोप स्पेशल क्वालिटी, लाओ नई चमक दमक। ओके जी, ये भी आपने ऐड देखा। ये गाइस सोप का अभी रिसेंट वेंचर तो नहीं है, कोई 2-3 साल पुराना वेंचर है, बट इट्स अ मच इम्प्रूव्ड वर्जन देन इट्स प्रीवियस एड्स। हाँ, अच्छा, अगर आप गाइस सोप देखें ना, ये एक डिटर्जेंट है, पाउडर्ड डिटर्जेंट नहीं है, ये केक डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट की कई कैटेगरीज हैं। एक है पाउडर, पाकिस्तान में बात करें हम, एक है लिक्विड, एक है टैबलेट, एक है पाउडर, एक है केक, एक है वर्मिसेली यानी कि सवैयां जो होती हैं, ठीक है ना। तो ये डिटर्जेंट की कई फॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान में यूज होती हैं। तो जो गाय सोप है ये केक कैटेगरी में आता है, और गाय सोप जो है लीडिंग ब्रांड है डिटर्जेंट केक सब कैटेगरी में, ठीक है, लीडिंग ब्रांड है। हमारे पास लाडो भी है, हमारे पास बहू भी है, और गाय भी है। तो गाय विद इन द केक डिटर्जेंट सब कैटेगरी इट्स अ लीडिंग ब्रांड, काफी मतलब जो लोग यूज करते हैं, जो उसकी टारगेट मार्केट है उसमें काफी पॉपुलर है। मगर फिर गाय को किसी ने एडवाइस किया कि आप नेशन वाइड एडवर्टाइजमेंट करें। ओ भाई, नेशन वाइड एडवर्टाइजमेंट तो कर लें आप, ब्रांड अवेयरनेस के लिए ना। फिर अगर लोग जाना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, तो वो आप क्या करेंगे? आपको यू हैव टू इंश्योर दैट योर ब्रांड इज अवेलेबल एवरीवेयर, राइट? सो डिस्ट्रीब्यूशन नेशन वाइड करना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत सीरियस बिजनेस होता है। यू हैव टू गेट होल्ड ऑफ सो मेनी मेंबर जो आपके ब्रांड को जगह पे पहुंचा दें, अगर आपका अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप विद इन ऑर्गेनाइजेशन ना हो। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आप अपने मैसेज को किस तरह पहुंचाएंगे। तो गाय सोप के पहले भी अर्ली एड्स हैं, जितने एड्स गाय सोप के बने हैं इससे पहले, उसमें सिवाय एक ह्यूमर उन्होंने डाला नहीं है, उनकी अपील में नहीं थी, उनको शायद पता ही नहीं हो उनके एड बनाने वाले को कि अपील और फ्रेमवर्क क्या होता है। मगर ह्यूमर वॉज नॉट देयर एज एन अपील, बट इट एंडेड अप बीइंग ह्यूमरस फॉर टारगेट ऑडियंस। उन्होंने उसको मजाक के तौर पे गाय सोप को जो है ना, उसका एक मजाक ही बन गया। तो गाय सोप हालांकि लीडिंग ब्रांड है अपनी सब कैटेगरी में, मगर थैंक्स टू द एजेंसी और थैंक्स टू द ब्रांड टीम इटसेल्फ कि उन्होंने उसको एक मजाक का जरिया बना दिया पूरे मुल्क में। अब ये एड भी अगर आप देखें ना, ये कंपैरेटिवली बेहतर है उसके प्रीवियस एड से, मगर इस एड में भी एक आई डोंट नो, इस एड में भी एक आई डोंट नो, मतलब मैं इसको कैसे आपको बताऊं कि ये एड इज नॉट प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी अप्रिशिएट थिंग्स और हाउ कंज्यूमर्स अप्रिशिएट थिंग्स। एक देखिए ना जी, आप अगर केक की सब कैटेगरी में है डिटर्जेंट के, या आप वर्मिसेली की सब कैटेगरी में है, तो आपका कंपटीशन डायरेक्टली पाउडर से नहीं है, आपका कंपटीशन डायरेक्टली अपनी सब कैटेगरी से, ठीक है ना जी। अब आप निकले हैं पगड़ी बांध के, डंडा लेके मुकाबला करने सर्फ एक्सेल और एरियल से। आपको ये किसी ने बहुत गलत मशवरा दिया है आपके ब्रांड टीम में कि आप जाएं और जाके सर्फ एक्सेल और एरियल से मुकाबला करें, नेशन वाइड चले। ओ भाई, खुदा के वास्ते अकल नु हथ पा, राइट? आपने उनसे ब्रांड से जाके लड़ना है तो उनकी सब कैटेगरी में जाए ना। पहले यहां से खड़े हो के आप उधर से तो नहीं आप बोल सकते, उनको फिक्र ही कोई नहीं है वो वालों को, किसी भी पाउडर वालों को, क्योंकि वो मुकाबला है ही नहीं। केक की टारगेट ऑडियंस अलग है, वर्मिसेली की टारगेट ऑडियंस अलग है, टैबलेट्स की टारगेट ऑडियंस अलग है, लिक्विड की टारगेट ऑडियंस अलग है, और पाउडर डिटर्जेंट की टारगेट ऑडियंस अलग है, ठीक है? अब आप मेरी बात समझें इस चीज को। जो केक की टारगेट ऑडियंस है वो पाउडर वालों के लिए
وہ سیکنڈری ٹارگٹ آڈینس ہے. اب سیکنڈری کو کنورٹ کرنے کے لیے پرائمری میں وہ ضرور محنت کرتے ہیں, ڈفرینٹ پیکجز لے کے آتے ہیں, ڈفرینٹ ڈسٹریبیوشن سیٹ اپس رکھتے ہیں, پروموشن ڈفرینٹ رکھتے ہیں, پرائسنگ اور پروڈکٹ میں تھوڑی بہت چینجز لے کے آتے ہیں تاکہ وہ اٹریکٹ ہو, اپنی سب کیٹیگری سے نکلیں, پاؤڈر کیک اور ورمیسیلی کی, اور ڈٹرجنٹ میں پاؤڈر میں چلے جائیں. مگر آپ کیک کی شکل میں رہ کے تو آپ پاؤڈر سے نہیں لڑیں گے. اگر سرف کو کوئی پرابلم نہیں ہے, از ہیپی ایز اٹ از کہ وہ پاؤڈر میں رہے, تو وہ اگر اس نے گائے سوپ کو اڑنا ہے تو وہ کیک کی شکل لے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح اگر گائے سوپ کو اڑنا ہے ایریل سے یا سرف سے, تو پہلے اس کو پاؤڈر ڈٹرجنٹ میں آنا چاہیے, اور پھر آ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہیے, اور پھر اٹھ کے جائیں اور جا کے آپ ان سے مقابلہ کریں. ورنہ پھر آپ کو اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو انہوں نے ایڈ بنایا ہے, گو کہ پہلے ایڈ سے بہتر ہے, مگر پورا خاندان ناچ رہا ہے, پورا خاندان گا رہا ہے. نہ بنے, ہمارے پاس ناچ گانے کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ناچ گانا ہمارے ریلیجن, ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے. ہمیں پسند ضرور ہے, مگر ہم یہ گھر میں پورا خاندان بیٹھ کے, دادا دادی نانا نانی بیٹھ کے جھومتے نہیں رہتے ایک ساتھ. ہمیں آداب لحاظ کا پتہ ہے, ایک پردہ داری کا پتہ ہے, ایک شرم کا, ایک عزت کا, ایک لحاظ کا, کہ بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. گانے سب سنتے ہیں, گاتے بھی ہیں, بجاتے بھی ہیں, مگر کس کے سامنے کیسا کون یہ بھی پتہ ہے ہمیں. تو یہ جو ریفلیکشن تھی, یہ ریفلیکشن از ناٹ اے کائنڈ آف جو انہوں نے فیملی سیٹنگ بتائی ہوئی ہے, از ناٹ ریپرزینٹیو آف دیٹ. اور آپ کو پچھلے لیکچر اور اس لیکچر میں بتایا کہ پاکستانی کنزیومرز نو ہاؤ ٹو اون دیئر برانڈ, بٹ دا برانڈ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ what the consumers want. And if they are not, then that's how things get totally mixed up. اور پھر برانڈز کی جو ہے نا شامت آتی کنزیومرز کے ہاتھوں, ان اے سینس کہ کنزیومرز اس کو اتنا سیریس نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ برانڈ آپ کو نہیں سمجھ رہا کنزیومرز کو, تو ہم کیوں اسے کچھ سمجھیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں, ٹھیک ہے نا. اوکے, لیٹس موو فارورڈ. Words which can be used. Please, when communicating with your target audience, yes, may I consider this, do. یہ انگریزی میں ہے, مطلب اردو میں آپ یوز کریں, لیٹس نیگوشیٹ, will, I will do it, thank you. تو you, as, appreciate, can, use the customer's name, would you like, opportunity اور challenge. یہ مختلف الفاظ ہیں جو آپ فون پہ بات کریں, میسج لکھیں, ٹارگٹ آڈینس سے بات کریں, تو ان سے بہت پولائٹ, ہمبل طریقے سے آپ بات کریں, یہ کہنے کا مقصد ہے. پھر یہ ڈفرینٹ ورڈز ہیں جو بھی آپ اپنے اسکرین پہ دیکھیں گے, which needs to be avoided when you are directly in chat with your target audience. پھر پاور phrases جو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں جو آپ کو اپنی ویژول پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں. آئی کانٹیکٹ, اگر آپ کسٹمر ریلیشن شپ میں ہیں اور فیس ٹو فیس ہیں کمیونیکیشن میں, تو پھر allowing our eyes to make visual contact with someone else's eyes. When leaving a message on your voicemail, speaking clearly and slowly, identify yourself, your company, the day and date and the time جب آپ کسی کسٹمر سے بات کر رہے ہوں. State the reason for your call. Suggest to the customer what the next step should be. Does he or she to call you back wait for more information. Leave your name and the phone number where you can be reached. Close with a positive farewell. یہ important aspects ہیں when you're leaving a message behind and getting in touch with your target audience directly یا customers کا. آپ اکثر بیشتر دیکھتے ہیں آپ کو بینک سے بھی آتے ہیں, کمپنیز سے بھی آتے ہیں, آپ کو آپ کے فون پہ تو ان میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ساری ٹریننگ نہیں دی ہوئی ہوتی ہے. بیسک ٹریننگ دے کے ان کو وہ ہائر کر لیتے ہیں, اور آپ کبھی کبھی آپ اریٹیٹ بھی ہوتے ہوں گے کہ یار یہ کون ہے, نہیں لینا. اچھا بھائی, پھر وہ کہتے ہوں گے آپ اور کسی کا بتا دیں. ارے بھائی ایسے نہیں ہوتا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, رائٹ. تو یہ جو یہ ڈیٹا بیس سے پرچیز کرتے ہیں کمپنی سے یہ نمبرز, اور وہ پھر آپ کو کال کرتے ہیں, which is kind of that's what happens everywhere.
تو یہ ایک کمیونیکیشن ان ٹرمز آف ڈائریکٹ کمیونیکیشن کس طرح رول پلے کرتا ہے. آج ہم نے اس لیکچر کو کافی حد تک اس کو ٹچ کیا ہے. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ اینڈ یو لرنڈ فرام اٹ. تو ٹل وی میٹ نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.